खुशामदीद नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खसूसी नशरियात का सिलसिला जारी है। अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया और जैसा कहा जा रहा था कि वो एक सरप्राइज़ देंगे, उन्होंने सरप्राइज़ ही दिया और उन्होंने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब को एक एडवाइस भेजने का कहा जिसके तहत असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील हो जाएंगी। इससे पहले अदम एतमाद की तहरीक अपोजिशन पेश करने के लिए और उस पर कार्रवाई के लिए, उस पर वोटिंग के लिए बिल्कुल तैयार थी ऐवान के अंदर। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी साहब ने आइन के आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए इस तहरीक को मुस्तरद कर दिया। आइन का आर्टिकल 5 ये कहता है कि रियासत से वफादारी हर शहरी का फ़र्ज़ है और आइन और कानून की पासदारी बुनियादी जिम्मेदारी है हर शहरी की, पाकिस्तानी और उस शख्स की जो पाकिस्तान में मौजूद है। डेप्यूटी स्पीकर साहब ने इसका हवाला दिया और कहा ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक में मुस्तरद करते हैं। इसके बाद आइनी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान, जिनके खिलाफ ये तहरीक मूव नहीं हो सकी, उन्होंने एक एडवाइस भेजी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब को और उन्होंने उसमें कहा कि असम्बलियों को तहलील कर दिया जाए और अपने खिताब में कहा कि कौम अब नए इलेक्शन की तरफ बढ़ेगी और गैर मुल्की साजिश नाकाम होगी। इस पर अपोजिशन ने एहतजाज किया, पार्लियामान के अंदर ही धरना उन्होंने दिया उस वक्त तक, और उसके बाद उनकी जानिब से ये अनाउंसमेंट आई है पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से कि वो इस सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे। इस पर क्वेश्चंस हैं और इस पे उबहम भी हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फोरम है, मुताल्लिका फोरम है जो आईने पाकिस्तान की तशरीह कर सकता है और इस मामले को भी देख सकता है। माजी में भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस मुल्क में हुए उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना एक किरदार अदा किया और अब इस मौके पे अगर अपोजिशन ये बात कर रही है कि एक क्राइसिस है या आइन की पामाली की गई है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट इज़ द राइट फोरम टू डिस्कस दिस। अब देखते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और ये मामला कितना तवालत पकड़ता है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अजीम चौधरी, तज्जिया कार हैं, आइनी माहिर हैं और पाकिस्तान की तारीख के यानी शाहिद भी हैं। बहुत शुक्रिया अजीम चौधरी साहब तशरीफ लाने के। उस्मान बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर भी मौजूद हैं। अजीम चौधरी साहब, ज़रा एक कमेंट उस्मान बसरा साहब से ले लूं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, फिर आपकी जानिब में आता हूं। बसरा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आज ये जो अनाउंसमेंट वज़ीर आज़म साहब ने की है, सिर्फ ये बताइएगा, वो तो हमने सुन ली क्या है, क्या उन्होंने बोला और क्या उनका था, ये स्पर ऑफ द मोमेंट उन्होंने फैसला किया है आज के दिन या इससे पहले साथियों से सलाह मशवरा किया था कि किस तरीके से हमने ये अनाउंसमेंट करनी है और आखिरी दिन करनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, अभी जो आपने अपने इंट्रो के अंदर कहा, देखिए बिल्कुल जो कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो इस साजिश का हिस्सा रहे हैं और इसमें हमें अब इस पे खुल के बात करनी चाहिए। कतन भी कोई भी आइन इस पे कतगन नहीं लगाता। आप ये बैठे हुए टेलीविजन के ऊपर और लोगों को गुमराह कर रहे हैं और पाकिस्तान के लोगों के अंदर एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बिल्कुल बेसलेस। मैं कानून को समझता हूँ, कानूनदान हूँ, आइन इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर है। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से जो यूसुफ गिलानी और चेयरमैन सेनेट के एक मामले के अंदर रूलिंग आई है, बिल्कुल आइन इसके ऊपर क्लियर है। जो मजलिस शूरा के मामलात हैं उसके अंदर कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। अब यहाँ बैठे हुए बड़े बड़े जिनकी जुबान बेची हुई है, जहन बेची हुई है, जिन्होंने जमीर बेचे हुए हैं और जो इस सारी साजिश का हिस्सा है, डायरेक्ट आप कौम को कह रहे हैं जी बिल्कुल जी इसका आइन बिल्कुल क्लियर है। आइन पाकिस्तान गद्दारी की इजाजत नहीं देता, फॉरेन एलिमेंट्स और फॉरेन गवर्नमेंट की पाकिस्तान में इंटरफेरेंस की इजाजत नहीं देता। पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों को टॉपल करना, उधार लेके बैरूनी मुल्कों से जिसके शवाहिद इजाजत नहीं देता। आइन पाकिस्तान के लोगों की इज्जत और हुर्रियत की हिफाजत करता है। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। देखिए ये बड़ा जबरदस्त तरीके से हमने इसके हर पहलू का प्राइम मिनिस्टर ने जायजा लिया है। कमो बेस इसके ऊपर जो मुशावरत चल रही थी वो पिछले 3 हफ्ते से मुसलसल इसके ऊपर मुशावरत हुई है। हमने ये कोई ऐसे हवा में कदम नहीं उठा दिया। पाकिस्तान की कौमी गैरत के सवाल के ऊपर तमाम तर जो मामलात हैं कानूनी और अवामी, इसको कैलकुलेट किया जा चुका है। आप जाइए शौक से आर्टिकल 6 का जो लोग अभी मुतालबा कर रहे हैं, मुतहिदा पोजीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ तरवीज बादनवानी। अच्छा बसरा साहब, एक सवाल सुन लीजिएगा। आपने कहा कि ये 3 हफ्ते से आप ये सलाह मशवरा कर रहे थे, उसके बाद ये फैसला हुआ है। आप सही कह रहे हैं कि कौमी असम्बली या पार्लियामान की अंदर की जो कार्रवाई है उसको अदालत में उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन माजी में जैसे आर्टिकल 58(2) भी लगाया, सदर ने असम्बलियाँ तोड़ी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। मतलब ये आइनी सवालात सुप्रीम कोर्ट के सामने माजी में आते रहे हैं, तो अल्टीमेटली अपोजिशन जाएगी और उस पर अदालत उज़्मा के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो है फैसला करेंगे, यकीनन सबको कबूल होगा। देखिए एक बात की तरह मैं दोबारा आपको बताऊं, मसला ये है कि कानून से नाबल
اور قانون کے بالکل ناواقف لوگ جو ہیں وہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ جو نیلے پہلے ٹی وی کے اوپر انہوں کو گمراہ کر رہے ہیں. آرٹیکل 58(2)B کی تشریح وہ ایک بالکل انٹائرلی ڈفرنٹ معاملہ تھا. وہ قانون کی اور آئین کی ایک مختلف تشریح تھی جس کے لیے آپ نے سپریم کورٹ کے دروازے کھٹکھٹائے. لیکن سپریم کورٹ کی رولنگ اور آئین پاکستان اور قانون اس کے اوپر بالکل کلیئر ہے. مجلس شورا کے جو اسپیکر ہیں وہ کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے, اور ان کے اختیارات اور اس سارے معاملے کے اندر کسی صورت بھی عدالت انٹرفیئرنس نہیں کر سکتی جس کی ٹھیک. اچھا بسرا صاحب ایک آخری سوال پھر آگے بڑھتا ہوں, وہ یہ کہ اب آپ کیونکہ قانون کو بہت بہتر سمجھتے ہیں, اب یہ ایڈوائس بھیج دی پریزیڈنٹ صاحب, اس پہ فیصلہ کریں گے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی نگران سیٹ اپ ہوگا, وزیر اعظم ہی کنٹینیو کریں گے, پھر اس کے بارے میں آئین قانون اور آپ کی ماہرانہ رائے کیا کہتی ہے؟ کوئی نیا سیٹ اپ آئے گا, وہ الیکشن کرائے گا؟ دیکھیے, جب تک نگران حکومت اس ایڈوائس کے بعد, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ایڈوائس کے بعد, جب تک نگران حکومت قائم نہیں ہوتی, اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد نگران حکومت قائم نہیں ہوتی, عمران خان ہی وزیر اعظم پاکستان ہے. آئین اس کے اوپر بالکل کلیئر ہے, اس کے اوپر بالکل کوئی ابہام نہیں ہے. جب نئی پرائم منسٹر آ جائیں گے, کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ آئین پاکستان کی روح سے وزیر اعظم اور پاکستان کا عہدہ کبھی بھی خالی نہیں رہے گا, اس کے اوپر چیف ایگزیکٹو موجود ہوگا. اچھا, اور یہ ایک بات جانے دیجئے, جی آج بڑی تکلیف ہو رہی ہے بڑے حلقوں میں جب ہم کہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہیں. یہ وائٹ ہاؤس سے لے کے رائیونڈ پیلس تک تکلیف ہے. وزیر اعظم پاکستان وہی ہوگا جس کو عوام پاکستان چاہیں گے. بسرا صاحب اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. جی بسرا صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے. عظیم چودھری صاحب کا میں کامنٹ لینا چاہوں گا. جی عظیم چودھری صاحب, اب نگران حکومت بنے گی, کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا, وہ انتخابات کرائے گا, لیکن یہ بات تو ٹھیک کہتے ہیں وزیر اعظم کا عہدہ خالی نہیں رہ سکتا. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ نگران حکومت یا نگران وزیر اعظم بھی تو پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم اور اپوزیشن کی مشاورت سے ہی بنتا ہے نا؟ بہت شکریہ عثمان, میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, آج ذرا زیادہ جذباتی ہیں. اگر پرائم منسٹر مر جائے تو پھر کیا ہوگا پاکستان میں؟ عہدہ خالی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر اس کا جواب وہ دے دیں تو میں آگے چلوں, آپ پوچھ لیجئے. بسرا صاحب. جی بالکل, آپ کی ان کی عظیم چودھری صاحب نے جو نقطہ اٹھایا ہے, اگر آپ ہمارے اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے دیکھ لیں, اس کے اندر بالکل کلیئر ہے کہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ عہدہ خالی نہیں رہے گا. جسٹ ان کیس اگر وہ مر جاتے ہیں, اس کی صورت میں آئین کے اندر بالکل لکھا ہوا ہے کہ کون اس کا وقتی طور پہ انچارج ہوگا اور کون اس کی ڈیوٹیز کو ڈسچارج کرے گا. چلیں ٹھیک. جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جس طرح آج وہاں پہ گورنر صاحب جو ہیں ان کی ریموول ہوئی, نئے گورنر آگے, اگر وہ فوت ہو جائیں گے اور نئے گورنر نہیں آئیں گے تو اسپیکر گورنر ہوں گے. اگر اسپیکر بھی فوت ہو جائیں تو ڈپٹی اسپیکر ہوں گے, تو سارے بھی مر جائیں تو بھی شہباز شریف تبرک نہیں ہوگا. چلیں بسرا صاحب, اس پہ ذرا آئینی نقطہ ہے, لیکن اسپیکر گورنر یا اسپیکر پریزیڈنٹ کو تو ریپلیس کرتا ہے, وزیر اعظم کی ریپلیسمنٹ اس میں نہیں ہے. لیکن بہرحال آپ کا ایک پوائنٹ آ گیا عظیم چودھری صاحب. پاکستان کے آئین میں کسی ڈپٹی پرائم منسٹر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. غلام اسحاق خان صاحب نے جب ضیاء الحق کے فوت ہونے کے بعد کیبنٹ کو تشکیل دیا, تب بھی وہاں پرائم منسٹر کا آنا ضروری تھا. اسلم خٹک سینئر منسٹر کے طور پر رہے, لیکن تب ماشاء اللہ کے ضابطے موجود تھے اور فوج کے پاس اقتدار آلموسٹ ہی تھا, اور فوج ہی چیئرمین سینٹ کو لے کر آئی تھی. صحیح. اور وہ اسمبلیاں 58(2)B کے تحت جو توڑی گئی تھیں, اس کے نتیجے میں پھر جو کچھ ہوا وہ ایک الگ سی بات ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب اس آج کے ایک بات اور کہہ لوں پھر میں آپ کے سوال کا جواب. پاکستان میں مولوی تمیز الدین صاحب کا کیس بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. وہ بھی اسمبلی کا اور گورنر جنرل کے معاملات کا ہم دیکھ سکتے ہیں, تاریخ میں ہمارے پاس موجود ہے. جو 63A کا معاملہ سپریم کورٹ میں لے کے گئے وہ بہت واضح ہے, اور اس پہ سپریم کورٹ میں جو کمٹمنٹس دی گئی تھیں, ان کمٹمنٹس میں یہ موجود تھا کہ ووٹنگ ہوگی, ہر شخص کو ووٹنگ کا رائٹ دیا جائے گا, اور یہ کہا جائے کہ میں اس تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرتا ہوں. آپ تو ایڈمٹ کر چکے ہیں, آپ ووٹ کروا چکے ہوئے ہیں اس پر پہلے, آپ اس 77 یا 179 ووٹ جتنا بھی تھا اس کی روشنی میں آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اور پھر آپ نے ڈیٹ دی
تو پھر آپ اپنی پہلی رولنگ کو اب کہاں لے کر جائیں گے؟ لیکن ایک پوائنٹ جو تھا، بیرسٹر سعد رسول صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ. عظیم چودھری صاحب سے بات کر کے میں آپ کی جانب آتا ہوں. جو بسرا صاحب کہہ رہے تھے کہ جو قومی اسمبلی یا پارلیمان کے ایوان کے اندر کی کوئی کارروائی ہے، چاہے وہ وقفہ سوال ہے یا کسی ممبر کی تقریر ہے یا کوئی بھی ایکشن ہے، اس کو آپ کورٹ آف لاء میں چیلنج نہیں کر سکتے. آپ کا آئین پاکستان یہ بات کرتا ہے. جی اگر اسپیکر کی رولنگ کو کیسے چیلنج کریں گے؟ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے آئین کا تحفظ کروں گا، اس کے مطابق چلوں گا، قواعد و ضوابط کے مطابق چلوں گا. اگر کوئی انکوائری نہیں ہوئی کسی بات کی، میں نے آپ کے خلاف ایک الزام لگایا اور کوئی انکوائری نہیں ہوئی، کسی کورٹ نے مجھے یا آپ کو کوئی مجرم قرار نہیں دیا، تو پھر مجھ پر یہ الزام کیسے لگ سکتا ہے کہ میں مجرم ہو گیا ہوں؟ اور جب تک میں مجرم نہیں ہوا تب تک آپ میرے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے، اور اس میں بھی میرے پاس رائٹ آف اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ تک موجود ہے. ٹھیک. اور سپریم کورٹ میں جانے کا پہلے ہی اپوزیشن نے اس کا اعلان کر دیا ہے اور وہ پہنچیں گے، وہاں پہ لے کے جائیں گے اور اپنا یہ سوال اٹھائیں گے. سو یہ جو اس وقت ایک یہ سوال ہے، یہ آپ کے خیال میں یہ وقت لے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں عدالت جو ہے دونوں فریقین کو بلائے گی، پوچھے گی، کچھ ٹائمز پہ لگے گا یا فوری فیصلہ آپ سمجھتے ہیں؟ میری رائے ہے کہ پاکستان اس وقت ایک بہت بڑے کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف چلا گیا ہے، اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے کھڑی ہیں. اس میں فوج اب فیصلہ اس طرح نہیں کر سکتی جس طرح ماضی میں کرتی رہی ہے یا کرواتی رہی ہے. اب تو فیصلہ کرنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. ٹھیک. یقیناً ایک لارجر بینچ ہوگا، جلد اس کی سماعت ہوگی اور چند دن کے اندر یہ معاملہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا. بالکل بالکل. بیرسٹر سعد رسول صاحب، عظیم چودھری صاحب کی بات سنی. اب یہ الٹیمیٹ یہ جو معاملہ سپریم کورٹ کے پاس چلا جائے گا، اپوزیشن لے کے جا رہی ہے اسے، اور پھر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ یقیناً تمام دونوں سب فریقین کو وہ قبول ہوگا. تو آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جلد از جلد اس پہ عدالت جو ہے وہ کارروائی کرے گی. بیرسٹر صاحب، بیرسٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ رابطہ منقطع ہو گیا بیرسٹر صاحب سے. اب جو ایک تو معاملہ چودھری صاحب سپریم کورٹ میں جانے کا ہے، یہ تو اپوزیشن جانے اور ان کے وکلا جانے، لیکن جو آج وزیر اعظم صاحب نے پریزیڈنٹ کو ایڈوائس بھیجی ہے کہ جی اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں. سو آج اگر صدر صاحب اس ایڈوائس کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اسمبلیوں کو تحلیل کر دیتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بسرا صاحب کہہ رہے تھے کہ 3 ہفتے سے اس پہ ڈیلیبریشن ہو رہی تھی. گویا یہ ایک سوچا سمجھا ایکٹ ہے، اور سوچے سمجھے ایکٹ کے نتیجے میں آپ نے جب قدم اٹھا لیا اور آپ اس پر عمل کرنے کے لیے چل پڑے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اتفاقاً ہو گیا، سیون ہو گیا. انٹینشن اس میں آپ کی موجود ہے اور کورٹ انٹینشن کو بھی دیکھتی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ معاملہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صرف نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کروا سکتے ہیں. پروونشل اسمبلیز کو ڈیزالو کروانا گورنرز کا اختیار ہے اور ان کے وہاں کے چیف منسٹرز کا اختیار ہے، اور وہ بھی ایڈوائس پر ہوتا ہے. اور جب اگر چیف منسٹر ایڈوائس نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہوگی اسمبلی ڈیزالو؟ یہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل معاملہ ہے، اس کی بھی جب ضرورت ہوگی انٹرپریٹیشن. بالکل ٹھیک. بیرسٹر سعد رسول صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. عظیم چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، وہ بھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں اس وقت ایک آئینی بحران کی کیفیت ہے. آپ کیا اس پہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے؟ اگر سپریم کورٹ میں بھی یہ سوال جاتا ہے سو جلد ہی اس کا جو ہے وہ جواب مل جائے گا سب لوگوں کو. دیکھیے، یہ تو ضرور کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو کریٹڈ ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کو بحران اس طرح کہا جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جو سپریم کورٹ کے سامنے مقدمہ آلریڈی چل رہا ہے، یہی 63 الف کی تشریح کا، اس میں سپریم کورٹ بڑے واضح طور پہ کہہ چکی ہے کہ ہم اسپیکر کی پاورز، اسپیکر کا رد عمل، اسپیکر کے اختیارات کے اوپر بات نہیں کریں گے. وہ پارلیمنٹ کا اندرونی معاملہ ہے، اور آئین پاکستان کے اندر قدغن ہے کہ پارلیمان کے اندرونی معاملات کے اندر سپریم کورٹ نہیں پڑے گی. اس کے اوپر تو پچھلے ہفتے 10 دن کے اندر سپریم کورٹ 4 5 6 دفعہ اس بات کو کلیریفائی کر چکی ہے. تو جو اسپیکر نے اس قرارداد کو مسترد کر دیا، آئین پاکستان کا یہ متن ہے، بڑے کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جب تک کسی وزیر اعظم کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پینڈنگ ہو، اس وقت تک وہ اسمبلیز کو تحویل نہیں کر سکتا. جب اسپیکر نے اس قرارداد کو بیرونی سازش کے پرسپیکٹو میں مسترد کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی قرارداد اسمبلی کے اندر پھر اس کے بعد پینڈنگ نہیں تھی.
स्पीकर का फैसला दुरुस्त है या गलत है ये बात की बात, लेकिन ठीक। जब मुस्तरद कर दिया तो कोई करारदाद असेंबली के अंदर मौजूद नहीं थी, और क्योंकि कोई करारदाद असेंबली में मौजूद नहीं थी। अच्छा, एक सवाल आइन के अंदर प्राइम यहाँ मिनिस्टर तक तो हम का समझ इख्तियार है गए। कि वो assemblies को बैरिस्टर साहब, यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। चौधरी साहब ने एक नुक्ता और उठाया, उन्होंने कहा इससे पहले जब स्पीकर ऑफिस ने अपोजिशन की ये जो करारदाद है ये एक्सेप्ट की सेक्रेटेरिएट ने, उसके बाद उन्होंने इस पे वक्त दिया कि आपने कब इस पे आना है, वोटिंग करानी है, तो उनकी पहले के जो फैसले हैं वो मौजूद हैं, यानी कि वो तैयार थे कि ये एक्सेप्ट हो, ये इस पे जो है वो वोटिंग के डे भी तय हो गया आज की तारीख में, और अब आके जो उन्होंने दोबारा रूलिंग दी है, तो ये चौधरी साहब का आर्गूमेंट ये है कि पहले आपने एक्सेप्ट किया तो एट द फर्स्ट स्टेज ही इसको रिजेक्ट हो जाना चाहिए था असूलन, अगर ये बैरूनी साजिश थी। माज़रतन चौधरी साहब से माजरत करते हुए मैं इससे डिसएग्री करूंगा, इस वजह से कि जब करारदाद प्रेजेंट हुई थी उस वक्त तक ना ये जो बैरूनी मुल्क का मुसव्वदा है, जो कम्युनिके है जिसकी बेसिस के ऊपर ये डिसमिस हुई है, ना उस वक्त वो पब्लिक हुई थी, ना उस वक्त तक उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर एक्सेप्ट किया गया था, ना उसके ऊपर पाकिस्तान का उस वक्त तक रद्द अमल आया था। उससे पहले ये तमाम फैक्ट्स हमारे सामने मौजूद नहीं थे जब करारदाद पेश हुई थी और हेयरिंग के लिए सेट हुई थी। अब जबकि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया और पाकिस्तान का इसके ऊपर प्रॉपर रद्द अमल भी आ गया, हमने बैरून मुल्क सफीर को बुला के अपनी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाई, वहां पे अमेरिका के अंदर वाशिंगटन के अंदर अपनी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाई, तो अब वोटिंग के वक्त उसका मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है कंपेयर टू जब इसकी डेट सेट हुई थी। इस स्टेज के ऊपर स्पीकर इसको डिसमिस कर सकता है। वेरी राइट जी चौधरी साहब। आज के एजेंडे पे सिर्फ वोटिंग थी और वोटिंग ही होनी चाहिए थी। जो स्पीकर साहब ने रूलिंग दी थी, वो जिस तारीख को रूलिंग दी उसी तारीख को ये ख़त जिसके मंदाजात का पता नहीं है क्या है, ये इसका रौला पड़ गया, इसका शोर मच गया। लेकिन किसी अदालत ने ये कहा, इन्होंने कई सबूत दिया कि ये मामला गैर मुल्की साजिश है और पाकिस्तान के फ़लाँ लोग जो हैं वो इसके शामिल हैं। ये बात तो सुनने में आई कि हुकूमत कुछ मुकदमात लोगों पर बनाना चाहती है। आर्टिकल एक कमीशन भी तश्कील दे दिया गया इस पे। चले वो ठीक है, अब वो कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से। और गुजारिश करूं चौधरी साहब, सॉरी खता कलामी की माजरत, कि जैसे कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इसके अंदर अदालत की रूलिंग आना जरूरी नहीं है बैरून मुल्क साजिश के पर्सपेक्टिव में। जब हमारे हसास इदारे और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने उसके ऊपर एक अपना इशारिया जारी कर दिया, अच्छा, और कहा कि हाँ ये वाकई हुई है, तो उसके बाद अदालत की रूलिंग की क्या जरूरत है? बैरिस्टर साहब एक सवाल है कि अब अगर एडवाइस भेज दी है और बैरिस्टर साहब से राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया, चौधरी साहब अब ये चलें आप बात अपनी मुकम्मल कर लें, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। ये उस दिन तक ये मामला उस तरह आ चुका हुआ था सामने, और इस पर इन्होंने कमेटी का इजलास भी बुलाया था, स्पीकर साहब ने इसी के लिए बुलाया था ना, और उसी के बाद फिर ये उन्होंने एक्सेप्ट की और वहाँ पर वोटिंग हुई, और उस वोटिंग के नतीजे में फिर उन्होंने डेट तय की और उस डेट के बाद उन्होंने आज का दिन मुकर्रर किया। तो ये उस प्रोसेस में से गुजर कर आए हैं जो बसरा साहब कह के गए कि 21 दिन की डेलिब्रेशन है, वो 21 दिन की डेलिब्रेशन 7 तारीख से 8 तारीख से अब तक का जो मामला है, आपने ना उसको पब्लिक किया, ना किसी अदालत में लेके गए, ना आर्टिकल 6 लगाया, ना आपने आर्टिकल 5 की बात की, कोई बात नहीं की। और आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 मुझे और आपको पाबंद करता है कि हम पाकिस्तान के वफादार होंगे और आइन के तहत काम करेंगे। तो आइन के तहत तो ये मामला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का अपने मंतकी अंजाम को पहुंचना ही है। आज पहुंचे, कल पहुंचे, परसों पहुंचे, तो आप कहते हैं। लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से किया गया है ये हतमी और आईनी तरीका नहीं है। अच्छा, लेकिन आप ये भी देखें ना कि मैं अगेन आपसे वही बात करूंगा कि आईन पाकिस्तान ही इस बात की गारंटी देता है, इसको पाबंद करता है कि ऐवान के अंदर की किसी भी किस्म की कार्रवाई, कोई एक्शन वो अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। आपको याद होगा जावेद हाशमी साहब ने कोई एक तकरीर की और उसके बाद यही एक क्वेश्चन आता रहा कि भाई ये तो ऐवान के अंदर थी। ये बात ठीक है आपकी, बिल्कुल ठीक है। स्पीकर ने रूलिंग दी, आइन के आर्टिकल 5 के तहत अगर रूलिंग दे दी, राइट और रॉन्ग ये आपका समझें उसको आप, ये आपका हक है, लेकिन उस रूलिंग को कैसे चैलेंज आप कर सकते हैं अदालत में? देखिए, मैं रूलिंग की बात जो है वो पाकिस्तान के आइन के तहत है। अगर मैं आइन से इनहराफ कर रहा हूँगा तो फिर मैं सारी चीज़ों से इनहराफ कर रहा हूँ। मेरा बेसिक नुक्ता ये है कि मुझे वो जो आइन से वफादार होना है और रियासत से वफादार होना है, उसमें चेयर भी शामिल है एज पर्सन के नहीं। और फिर जो ओथ उठाया हुआ है
اچھا میں ایک آپ کو یہاں پر روکنا چاہوں گا. ابھی جو ہمیں خبر موصول ہو رہی ہے کہ وفاقی کابینہ کو تحلیل کر دیا گیا ہے، لیکن وزیر اطلاعات فواد چودھری جو اب وزیر اطلاعات نہیں رہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ آئین کے 224 کے تحت وزیر اعظم بدستور اپنے عہدے پر قائم ہیں اور کابینہ وفاقی کابینہ لیکن تحلیل کر دی گئی ہے. جی چوئی صاحب. یہ تمام چیزیں جتنی ہو رہی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب سپریم کورٹ ہی سے فیصلہ آئے گا تو یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا. اور ایک منٹ، جی جی اگر میں اس کو ایز اٹ از تسلیم کر لوں جس طرح فواد صاحب ارشاد فرما رہے ہیں، باقی دوست بھی کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں انتخاب ہونے جا رہا ہے اور اس کے لیے ایک کیئر ٹیکر چاہیے، اور اس کیئر ٹیکر کا فیصلہ 3 مہینے کے بعد کیا جائے گا یا 9 مہینے کے بعد کیا جائے گا، اس کا تو کہیں ابھی ذکر نہیں آیا. الیکشنز کی اناؤنسمنٹ سے پہلے کیئر ٹیکر کا طے ہو جانا لازم ہے. پرائم منسٹر کرے گا ان کنسلٹیشن ود اپوزیشن لیڈر، اگر وہ نہیں کریں گے تو الیکشن کمیشن. اور اگر یہ معاملات اس طرح چلیں تو پھر بہت سارے بیچ میں گیپس مل رہے ہیں اور ان کو فل کرنا پڑے گا. ایک خلا نہیں کئی خلا اس وقت پیدا ہو چکے ہیں جی، ان جس کو اور الٹیمیٹ سپریم کورٹ از دا فورم. وہیں جانا پڑے گا. وہ آج چلے جائیں، وہ صبح چلے جائیں، اور وہ ڈسپوز آف نہیں ہوئی 63A، وہ ابھی پینڈنگ ہے، اس پر حتمی فیصلہ آنا باقی ہے. لیکن میری گزارش آپ یہ سنیں کہ اگر صدر صاحب آج یا کل جب بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں، خبریں کچھ پرائیویٹ میڈیا چلا رہا ہے کہ انہوں نے ان کی ایڈوائس پر ایکٹ کر دیا ہے، لیکن اگر تسلیم کر لیا، اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں، تو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں؟ جس وقت فرض کیجئے اس آرڈر کو سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے کہ آئینی آرڈر ہے، تو پھر تو یہ سب کچھ ٹھیک چلے گا نا. صحیح. اور اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دے، 1% آپ یہ یقین کر لیں کہ سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ نہیں یہ غیر آئینی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر غلام اسحاق خان کا ایکٹ بھی غیر آئینی قرار دیا گیا تھا، باوجود اس کے کہ وہ آئینی تھا، لیکن اس میں بدنیتی کا لفظ بیچ میں شامل کر دیا گیا تھا. آپ نے تو ڈیلیبریشن کی ہوئی ہے، آپ تو روز کہتے ہیں میں سرپرائز دوں گا، آپ روز کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، بتاتے ہیں، اور اب آپ اس وقت تک پرائم منسٹر رہنا چاہتے ہیں تا وقت ہے کہ ایک نیا پرائم منسٹر نہ آ جائے. وہ کیسے آئے گا؟ اب تو نو اپوزیشن لیڈر ہے. تو وہ الیکشن کمیشن کے ذریعے آئے گا، لیکن وہ بھی انتظار کرے گا، اور یہی چاہتی تھی سابق حکمران جماعت. اب تو تحلیل ہو گئی نا، اسمبلی ٹوٹ گئی ان کے بقول، تو سابق حکمران جماعت یہ چاہتی تھی. کابینہ تحلیل ہوئی ہے، اسمبلی کا بھی معلوم نہیں. تو انہوں نے جب پرائم منسٹر وزیر اعظم اپنے عہدے پہ بدستور قائم ہے، وہ قائم رہتا ہے، لیکن اگر وزیر اعظم اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ میں اسمبلی ڈیزالو کرتا ہوں تو اسٹینڈ ڈیزالوز ود ان 48 hours. جی بالکل. ختم. اب ان معاملات میں اس کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ نہیں ہے، اس میں رول آف لا کا معاملہ ہے، اور رول آف لا کے معاملے میں حتمی فیصلہ سپریم کورٹ ہی کو کرنا ہے، نہ پریزیڈنسی کو کرنا ہے، نہ گورنر ہاؤس کو کرنا ہے. یہ فیصلہ کرنا ہے سپریم کورٹ نے. صحیح، بالکل ٹھیک. شفیق اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ شفیق اوان صاحب. آج کی یہ جو انتہائی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں ان کی مثال ہمیں نہیں مل، تو آپ یہ ذرا بتا سکتے ہیں کہ اب آگے معاملہ کیسے چلے گا؟ ابھی تک تو بات ہو گئی، صدر صاحب اگر اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں، وزیر اعظم اس وقت تک جب تک کوئی نگران وزیر اعظم نہیں آتا وہ کام کرتے رہیں گے، تو یہ اب آگے الیکشن کی طرف تو جانا ہے، لیکن یہ جو ایک کئی خلا اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں جس کی طرف چوئی صاحب اشارہ کر رہے تھے، یہ کیسے پر ہوں گے؟ عدالت عظمیٰ کرے گی یا آپس میں کوئی مشاورت ہوگی؟ دیکھیں کانسٹیٹیوشنل فیاسکو تو ہو گیا، اس میں تو نو ڈاؤٹ. اب لیکن اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. لیکن جو کچھ اسمبلی میں ہوا ہے، آپ چیئرمین سینٹ کے خلاف دیکھ لیں، جو عدلیہ جماعت آئی تھی، جو پریزائڈنگ افسر تھا اسی کی جو رولنگ وہ پریویئر ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے جو 4-5 وہ ریجیکٹ کیے تھے گیلانی صاحب کے، وہ اب ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ بھی رول آؤٹ کر دیا، وہ بھی ان کی پلی ریجیکٹ کر دیے کہ آپ متعلقہ فورم میں جائیں. اب جو اسمبلی میں ہوا ہے وہ تو اسپیکر اسمبلی. اچھا شفیق اوان صاحب، یہ عظیم چودھری صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات ہے، اس کے بعد آپ مکمل کر لیں. معذرت کے ساتھ شفیق اوان صاحب سے، ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے سپریم کورٹ کا، اور حتمی کورٹ بھی سپریم کورٹ ہے، اور 184 کا اختیار بھی سپریم کورٹ کے پاس ہے. 199 کے تحت یہ معاملہ نہیں طے ہونا. شفیق اوان صاحب، شفیق صاحب آپ جاری رکھیے. جی جاری رکھیے اپنی بات. اس میں دیکھیں نا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں پریویل کرے گی جو اسپیکر کی رولنگ ہو. ماضی میں آپ دیکھ لیں جتنے بھی ہوئے جو بٹو دور میں گئے ہیں، یہ اس کی رولنگ کے خلاف گئے ہیں اور وہی رولنگ پریویل ہوئی ہے.
اور پھر ابھی جو ریسنٹلی میں نے چیئرمین سینیٹ کے حوالے دی، جو آج کی رولنگ ہے اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہی چلیں رولنگ، اچھا اس کو چلیں آئینی فیصلہ ہے کرنا ہے سپریم کورٹ نے کرنا ہے. ویری رائٹ اس کو گزارش سن لیجئے شفیق اوان صاحب، اس کو ذرا اس کا سیاسی پہلو جو ہے اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں. آئینی چیزیں تو بھی ہم نے کافی ڈسکس کی ہیں اور کوشش یہی ہمیں کرنی چاہیے کہ کیونکہ عدالت عظمیٰ میں اس معاملے کو جانا ہے تو جب تک وہاں سے کوئی چیز نہ آئے تو ہم ایسی کوئی بات نہ کریں. سوال یہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے رولنگ دی کہ یہ آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت، اور یہ کہا گیا اور ہمیں بتایا کہ یہ ایک غیر ملکی سازش تھی جس میں یہ لوگ ملوث تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے منارف اراکین ہیں ان کو پیسے کی خرید سارا کچھ. اب ایشو اس کے اب جو حکومت کی اتحادی جماعتیں تھیں، اس میں ایم کیو ایم شامل ہے اور باپ پارٹی شامل ہے، وہ بھی اس سازش کا حصہ انہیں ہم قرار دیں یا یہ کہیں کہ وہ بھی سارے کا سارا اس سارے گیم پلان کا حصہ تھیں؟ لیکن یہ تو آپ کو حکومت سے پوچھنا چاہیے نا، حکومت کیا کہتی ہے. نہیں حکومت سے تو میں پوچھ لوں گا اگر ان سے بھی یہ بات کر لیں گے، لیکن میں تو آپ کو تجزیہ چاہ رہا ہوں نا کہ منارف اراکین کو تو پیسے دے کے خرید لیا، لیکن جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے بارے میں ہم کیا رائے رکھیں؟ اتحادی جماعتیں دیکھیں وہ تو اتحادی ہے نا، وہ تو ان کے پاس آرٹیکل 36 میں لاگو نہیں ہوتا ہے، نہ ڈیفیکشن کلاؤز لاگو ہوتی ہے، وہ تو آزاد ہے اپنے فیصلے کرنے میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرا تجزیہ ہے، باقی یہ سوال آپ حکومت سے پوچھیں. میرا نہیں خیال کہ جو اتحادی ہیں ان پہ یہ کلاؤز لاگو ہوتی ہے. جی سر. منظور وٹو چیف منسٹر تھے اور چودھری الطاف صاحب فواد صاحب کے بزرگ گورنر پنجاب تھے. 3 دفعہ اسمبلی توڑی گئی، تینوں دفعہ بحال ہو گئی. بالکل. اور ہوتا کیا تھا، اسمبلی وہ بحال کرتے تھے، وہ ڈیزولوشن کا آرڈر بھیج دیتے تھے 10 منٹ کے وقت سے پہلے، اور ٹائم جو تھا وہ فیکس مشین پہ طے ہوا تھا. 3 دفعہ یہ کام ہوا اور الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ الٹیمیٹلی کورٹ کے فیصلے کو انڈورس کیا گیا. ٹھیک. پاکستان میں جو معاملات ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات بھی ہم لے کر سپریم کورٹ میں 184 کے تحت چلے جاتے ہیں. اب تو 184 کا معاملہ بھی ایک سپریم کورٹ میں اپنی جگہ پر موجود ہے ان کے اندر کے معاملات کے حوالے سے، لیکن یہ پبلک امپورٹنس کا ہے، یہ 22 کروڑ لوگوں کا معاملہ ہے. ٹھیک. لیکن چودھری صاحب اب ہم آرٹیکل 58(2)(b) جو اب آئین کا حصہ نہیں رہا، اس کو آرٹیکل 48 جس کے تحت پرائم منسٹر نے ایڈوائز بھیجی ہے اس کو ساتھ ملا نہیں سکتے. ہم ڈھاکہ کی کورٹ کا پاکستان میں ریفرنس آج بھی دیتے ہیں، انڈیا کا بھی دیتے ہیں، اجمیر کا بھی دیتے ہیں، کانپور کا بھی دیتے ہیں، برطانیہ کا بھی دیتے ہیں، پتہ نہیں کینیڈا کا بھی دیتے ہیں. وہ ہمارا حصہ تو نہیں ہے. ٹھیک. تو 58(2)(b) کے تحت اگر ماضی میں کوئی فیصلہ ہوا ہے تو اس کی کوئی لاجک ہوگی، اور اس لاجک کے تحت پھر چیزیں آگے چلیں گی. یا تو ہم کہیں کہ ہم باہر کے فیصلوں کی پاکستان میں تائید نہیں کرتے. اچھا، لیکن ایک سیاسی اعتبار سے اگر اس کو دیکھیں، یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس ایوان میں واپس نہیں آئے گی. موجودہ جو حالات ہیں اس میں وہ نئے الیکشن کی طرف جائیں گے، نئے مینڈیٹ لیں گے، اور اس کے بعد جو بھی صورتحال ہوگی. اب کیا مناسب نہیں ہے؟ ٹھیک ہے آپ سپریم کورٹ جائیں، آپ کا حق ہے، اپوزیشن جا سکتی ہے، جائے گی بھی، اور اس پہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا. لیکن ایک کرائسس ہے. واٹ ایف کہ آپ سپریم کورٹ سے رولنگ لے آئیں، ان کا فیصلہ لے آئیں، اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل نہ ہوں، آپ وزیر اعظم بن جائیں، لیکن تحریک انصاف کے 150 کے قریب جو اراکین ہیں وہ نہیں ہوں گے اسمبلی میں، اس پہ آپ نے ضمنی کرانی پڑیں گے. سو ایک آئینی بحران یا سیاسی بحران تو موجود رہے گا. سو بہتر نہیں کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کر کے آپ جلد از جلد الیکشن کی طرف چلے جائیں. یہ ہائپوتھیسس پہ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. پریکٹیکل پالیٹکس اس سے بالکل مختلف ہے. جو زمینی حقائق ہوتے ہیں، زمینی حقائق کے مطابق آپ نے آدھی رات کو گورنر کو تبدیل کر دیا، ڈپٹی اسپیکر کو گورنر لگا دیا، اور وہاں پر آپ نے پینل آف چیئرمین جو ہوتا ہے اس کے سلسلے میں لگا کے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی آپ نے جو ہے وہ کر دیا ختم. یہاں آپ نے اسمبلی ہی ختم کر دی. لیکن تا وقت کہ پہلے معاملہ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری نہ ہوا ہو، آپ اسمبلی کو کیسے ختم کریں گے؟ آپ تو بھی اس کے تحت تھے. آپ نے ریڈیو ٹی وی پہ سنا کہ اسپیکر نے یہ رولنگ دے دی ہے بغیر یہ جانے سوچے سمجھے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. آپ نے اپنی پلاننگ کے تحت، اپنی انٹینشن کے تحت، اپنی ڈیلیبریشنز کے تحت جو آپ نے کی ہوئی تھی اور جن کو آپ سرپرائز کہہ رہے تھے. آپ کی ساری باتیں میں تسلیم کر رہا ہوں، لیکن میرا جو پوائنٹ ہے وہ آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں. شفیق صاحب آپ بھی اس پہ اظہار خیال کیجیے گا. پہلے چودھری صاحب سے کہ آپ کا الٹیمیٹ گول کیا تھا کہ آپ نے عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانا ہے، یا آپ نے مطلب یہ اس قابل نہیں رہے، آپ جو بھی آپ نے اس پہ دلائل دیے وہ اپنی جگہ.
اس کے بعد آپ کا پلان کیا تھا کہ جی ہم نے جلد از جلد نئے انتخابات کی طرف بڑھنا ہے؟ آپ سال کے اندر جو خرابیاں بقول آپ کی تحریک انصاف نے کی ہیں وہ آپ ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، آپ ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ آنا چاہتے تھے، یہ ایک اپوزیشن کا اتفاق تھا کہ 6 ماہ کے اندر. سو الٹیمیٹلی جب ایک مقصد آپ کا پورا ہو رہا ہے کہ عمران خان نے خود اسمبلیاں تحلیل کرنے کا کہہ دیا ہے، سو آپ اس مقصد کی طرف بڑھیں. مقصد میرا یہ نہیں تھا، میرا مقصد تھا میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ، میرا ووٹ ڈالنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. میں پابند ہوں کہ میں ووٹ ڈالوں اور میں ایکٹ کروں، اور اس اسمبلی کی میعاد 5 سال تھی. بالکل صحیح. اور میں 5 سال تک اس اسمبلی کا رکن رہنا چاہتا ہوں. میں آپ کی ایک منٹ. جی جی. اور میرے پاس یہ اختیار بھی موجود ہے آئین کے تحت کہ میں اپنی میعاد کو 1 سال بڑھا لوں. آپ 6 مہینے کی بات کر رہے ہیں، میں 2.5 سال کی بات کر رہا ہوں، بس اتنا فرق. شفیق اوان صاحب، ایک سوال اگر مجھے اور اجازت دیں چودھری صاحب سے کرنے کی. میں آپ کی اس بات سے بالکل اس کی نفی نہیں کر رہا. میرا مقصد اور کہنے کا یا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ آپ نے 6 ماہ کی یا چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ آپ کی ڈیل کیوں نہیں ہو سکی کہ آپ چاہتے تھے کہ وہ 6 ماہ کے لیے صرف وزیر اعلیٰ رہیں، جو کہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا. اب آپ کا جب 6 ماہ کا آپ نے تمام اپنے اپوزیشن کے جماعتوں کو، اتحادیوں کو یہ میسج دے دیا تھا کہ اس کے جلد از جلد ہم انتخابات کی طرف جائیں گے، سو وہ مقصد تو ان جنرل براڈر ٹرم میں تو پورا ہو گیا. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آپ کا رائٹ ہے ووٹ ڈالنا، آئین کے تحت اسمبلیوں میں بیٹھنا، لیکن مقصد تو آپ کا تھا کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں. مجھے الیکشن جیتنے کے لیے الیکشن لڑنا ہے، مجھے ہارنے کے لیے نہیں لڑنا. اور اگر میں نے جیتنے کے لیے لڑنا ہے تو مجھے اپنے لیے وہ فضا بنانی ہے. اور جب تک میں وہ فضا کو قائم نہ کر لوں، رائے عامہ کو ہموار نہ کر لوں، مجھے میجورٹی آف دی ہاؤس نہیں مل سکتی. اور اس کے لیے میری جو بھی اسٹریٹجی ہو وہ میں آپ سے شیئر کیوں کروں گا. صحیح کہہ رہے ہیں. شفیق اوان صاحب، آپ کا کامنٹ اس سوال پہ. دیکھیں، آئین اور قانون جو ہے نا، یہ کسی کو فضا ہموار کرنے کے لیے نہیں بنا ہوا. آئین اور قانون نے اپنے جو اس کے لاز ہیں، پروسیجر ہیں، اس کے مطابق عمل کرنا ہے. نہ آئین کسی سیاسی جماعت کا یہ ٹول ہے یا اس کا سبارڈینیٹ ہے کہ بھئی جب تک ایک سیاسی پارٹی اپنا کوئی بیانیہ عوام میں لے آئے یا کر لے پھر وہ آئین حرکت میں آئے. اب آئین جو ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اپنا ڈپٹی اسپیکر صاحب نے وہ بھی آئین کے مطابق کیا ہے. اسمبلی سیشن بھی آئین کے مطابق ہوا ہے. اب اپنی پسند ناپسند کی مجھے پسند نہیں ہے، اور یہ میں الیکشن اس وقت چاہتا ہوں جب کہ میری پوزیشن مضبوط ہو، میں لوگوں میں اپنا بیانیہ دے سکوں، میں اپنی حکومت کا 1.5 سال پورے کر سکوں. یہ آئین نہیں کہتا. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ آئین کہتا ہے. اور آئین بھی اندھا ہوتا ہے، وہ اپنے بائی لاز بھی چلتا ہے، اپنے رول بھی چلتا ہے. نہ ہم کسی سیاسی پارٹی کا مرہونی ماننا تھے کب یہ مضبوط ہوگی، کب میں اپنے آپ کو اپلائی. اچھا شفیق صاحب، ایک چیز ذرا ریکارڈ پہ لے آئیں، یہ آج جو وزیر اعظم صاحب کی تقریر تھی یا جو حکومت نے یا سابقہ کہیں یا جو کابینہ نے جو فیصلے کیے ہیں، آپ کے خیال میں یہ کیسے ہیں؟ آپ کا یہ اپنی ذاتی رائے کیا ہے اس کے بارے میں؟ لیکن اس کا میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو وہ آئین کے مطابق ہو. نہیں وہ تو ہو، تو یہ تو سبھی کہتے ہیں نا، یہ بات میں نہیں کر رہا، لیکن آپ کی میں ذاتی رائے جاننا چاہ رہا ہوں. جو آج حکومت نے، وزیر اعظم صاحب نے ماسٹر سٹروک کھیلا ہے، آپ کی ذاتی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ سیاست میں پہلی بار نہیں ہو رہا. ہم پہلے بھی دیکھتے رہے ماسٹر سٹروکس. اور دیکھیں، ہم اپنا تجزیہ دے سکتے ہیں، ہم اپنی ذاتی پسند ناپسند نہیں کہہ سکتے. میں نہیں یہ کہہ سکتا انہوں نے ٹھیک کیا، غلط کیا، یا اپوزیشن نے ٹھیک کیا. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ صحیح ہے بالکل آئین کے مطابق؟ نہیں، میں دیکھو اپنے الفاظ میرے منہ میں مت ڈالیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، جو آئین اور قانون کے مطابق ہے وہ ہونا چاہیے. اور جو کچھ اب تک ہوا ہے وہ آئین کو، اگر اسپیکر نے کوئی یہ فیصلہ کیا ہے تو آئین قانون کے مطابق کیا ہے، مطابق ہوا. بس یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ جو فیصلہ اسپیکر صاحب کا اور وزیر اعظم صاحب کی تقریر بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہوئی ہے. ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد شفیق صاحب وقفے کے بعد آتا ہوں، ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد ناظرین دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. او ندیاں پار پار کر کے، ٹکڑے چار چار کر کے وہ چلی کہیں دور کہیں. اتنی پرانی ہے میری یہ کہانی کے افسانوں میں
The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your adventure. اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. ارشاد باری تعالی، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. اہل کتاب نے اگر اس سے پہلے اختلاف کیا تو علم آنے کے بعد کیا، آپس کی دشمنی کی وجہ سے. اور جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے جان لے اللہ حساب لینے میں دیر نہیں کرتا. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی نشریات جاری ہے. ناظرین، آپ جیسے کہ اپنے ٹی وی اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے آج تقریر کی، اور تقریر انہوں نے ڈیپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی قاسم سوری کی اس رولنگ کے بعد کی جس میں انہوں نے نو کانفیڈنس موشن کو آرٹیکل 5 کا حوالہ دیتے ہوئے آئین کے مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ نہیں ہو سکتی، یہ مینٹینیبل نہیں. اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے صدر مملکت کو ایک ایڈوائس بھیجی، یہ ان کا آئینی اختیار ہے کہ اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا جائے. اسد کھرل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، تجزیہ کار ہیں. شفیق امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اسٹوڈیو میں عظیم چودھری صاحب. عظیم چودھری صاحب، اب آگے کا معاملہ جو ہے، اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں، یہ سپریم کورٹ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا فیصلہ آتا ہے. سو واٹ ایف کہ یہ معاملہ ایسے ہی چلتا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہی رہیں آگے، اور وزیر اعظم عمران خان جب تک کہ کوئی نیا وزیر اعظم نگران نہیں آ جاتا، اب نگران وزیر اعظم تو طے ہونا ہے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ایڈوائس پہ، آپس کنسلٹیشن پہ. اب وہ تو ہے نہیں، اب یہ فیصلہ کرے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور یہ اس پہ کتنا وقت لگ سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں الیکشن 6, 8, 10 مہینے سے پہلے ہو سکتے ہیں. پاسبل ہی نہیں ہے، پریکٹیکلی پاسبل نہیں. لیکن یہ بھی تو ایک آئینی سوال ہے نا کہ 3 ماہ کے اندر انہوں نے الیکشن کرانے نگران سیٹ اپ. وہ نگران سیٹ اپ میں کرانے ہیں نا، وہ 5 سال کی میعاد پوری ہونے کے بعد 3 مہینے کے اندر کرانے ہیں نا، وہ تو اس کی تیاری کر کے بیٹھے. یہ تو ای وی ایم پہ کرانا چاہتے تھے، اب کہاں ای وی ایم وہ رہ گئی، وہ کہاں ہے باہر کے لوگوں کے ووٹس کا معاملہ، وہ بھی بیچ پہ رہ گیا. ایسے ہی یاد آ گیا مجھے، میں یعنی شاہد ہوں اس بات کا، سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہوا کرتی تھی راول پنڈی میں، جنید صاحب کا کیس تھا 58(2)B کے حوالے سے. وسیم سجاد صاحب پیغام لے کر گئے، وہ بھی زندہ ہیں، اسلم بیگ بھی زندہ ہے، جنید صاحب فوت ہو گئے. سپریم کورٹ میں پروٹوکول کے لیے گاڑیاں لگ گئی ہوئی تھیں پرائم منسٹر کو، لیکن انہوں نے کہا کہ انتخابات کے لیے قوم تیار ہے. قوم تو تیار نہیں تھی، اور اس لیے اسمبلی بحال نہیں کی جاتی. یہ جو توڑا گیا اسمبلی کو، یہ غیر آئینی تھا. اب آپ آئینی اور غیر آئینی کے چکر میں سے نکلیں گے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا اس کے بعد اسلم بیگ صاحب توہین عدالت کی کارروائیاں کتنی بھگتتے ہیں، وہ اب تک بھگت رہے ہیں. وہ اب بھی اگر ان سے کوئی انٹرویو کرنے جائے تو وہ اس سوال پہ بڑک اٹھتے ہیں
اور اس کے بعد انہوں نے جنیجو صاحب کی پارٹی جوائن کرنے کی کوشش کی، اور وہی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ ایسی کوئی بات، بہرحال ان کا ایک دعویٰ ہے، اس پہ آتے ہیں. اب آگے کا معاملہ، ذرا آگے کا معاملہ تو یہ ہے آپ جو بھی کریں گے آپ کو سپریم کورٹ میں جانا ہے. سپریم کورٹ میں جانا ہے. یا سپریم کورٹ صبح موٹر لے گی یا سپریم کورٹ آپ کی جو درخواست ہوگی اس کو کرنے گی. اسد کھرل صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ اب تو معاملہ جو یہ چل رہا ہے، لیکن 6 اپریل تک جو ہے سندھ اسمبلی کا کیا کریں گے؟ جی 6 اپریل تک پنجاب اسمبلی کا معاملہ بھی آگے چلا گیا ہے. وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ اگر اسمبلیاں یہاں ٹوٹتی ہیں تو تحریک انصاف کی کیا حکمت عملی ہے کہ پنجاب اسمبلی نہ توڑی جائے، اس کو ایسی چلنے دیا جائے؟ دیکھیں، میں اس کی آئینی، قانونی اور اخلاقی جو پہلوؤں پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ 90 دن کے اندر پریزیڈنٹ نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اسمبلیاں جو پرائم منسٹر کی ایڈوائس ہے وہ تحلیل کر دیں، وہ تحلیل ہو گئی، ایک آرڈر ہو چکا. اس کے بعد انہوں نے اسی آرٹیکل جو ہے اس کے تحت اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے 90 دن کے لیے پرائم منسٹر جو پاکستان ہے عمران خان جو ہے ابھی یعنی وہ کام جاری رکھیں گے. ان کو انہوں نے کہا ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن وہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے بنتا ہے. 2 چیزیں ہو گئی. اس کے بعد آ جاتا ہے بات کہ اس کو چیلنج کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا. یہ چیلنج کر بھی لیں گے، سپریم کورٹ میں کچھ نہیں کر سکتی. یہ اسپیکر نے رولنگ دی، پرائم منسٹر جو ہے کیونکہ کالعدم جو ہوگی تحریک اعتماد ہوگی کالعدم، جب کالعدم ہو گئی تو آپ 0 پہ چلے گئے. پرائم منسٹر کے اسی طرح واپس اختیار پورے آ گئے. پرائم منسٹر کے اسی اختیارات کے تحت انہوں نے ایڈوائس دی پریزیڈنٹ کو. پریزیڈنٹ نے پرائم منسٹر کی ایز پر کانسٹیٹیوشن ایڈوائس کو مانتے ہوئے اسمبلیاں تحلیل کر دی. اب چونکہ آج سنڈے ہے، کل اگر جائیں گے اسمبلیاں تحلیل ہو چکی، وہ ایک ایگزیکیوٹ ہو چکا آرڈر جب ہو چکا تو اس کو واپس پارلیمنٹ کی جو کاروائی ہے، جو کانسٹیٹیوشنل کاروائی ہے، جو پریزیڈنٹ کا کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے، جو پرائم منسٹر کا کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے، اس کو آپ سپریم کورٹ جو ہے اس کے اوپر نہیں کوئی بھی آبزرویشن دے سکتی، ایون کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ کے اوپر. اچھا اسد کھرل صاحب آپ ماشاءاللہ کافی نالج آپ کی اس پہ ان امور پہ، آسان لفظوں میں ذرا تھوڑا سا فرمائیے گا. گزارش سن لیجئے نا، گزارش سن لیں. کل جو حکومت لے کے گئی اظہر صاحب صدیق کی جانب سے ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی جس کے اندر اعتراض لگا کے ایک سوال پوچھ لوں آپ سے تاکہ واضح ہوتا جائے، مجھے بھی سمجھ آ جائے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 90 روز تک عمران خان بطور وزیر اعظم کام کرتے رہیں گے؟ نہیں، عمران خان وزیر اعظم کام کرتے رہیں گے یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا. ہر 2 صورتوں میں الیکشن 90 دنوں کے اندر ہونا ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے بننا ہے وزیر اعظم اور اپوزیشن کی مشاورت سے، وہ تو ہے نہیں اب. تو اب الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے گا؟ نہیں، الیکشن کمیشن نہیں کرے گا فیصلہ. الیکشن کمیشن فیصلہ تب کرتا ہے جب کنسلٹیشن پروسیس پہ شہباز شریف اور جو عمران خان اگر نہیں آئیں گے تو دین جو ہے یہ الیکشن کمیشن کا ڈیسائیڈ. یہی میں کہہ رہا ہوں نا سر، شہباز شریف انڈیویجول تو نہیں آ سکتے نا، اگر وہ اپوزیشن لیڈر ہیں تبھی آئیں گے. اپوزیشن لیڈر تو اس وقت ہے کوئی نہیں. تو اپوزیشن لیڈر، سابق اپوزیشن لیڈر تو وہی ہے نا. چلیں شفیق امان صاحب ایک بات کہتا چلو شفیق جی ویری گڈ. یہ 254 جو ہے یہ اسپیکر صاحب نے استعمال کی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے، اور اسی اگر 254 کے تحت صدر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب یہ محسوس کریں کہ 3 سال انتخاب نہیں ہونے چاہیے تو کیا ہو سکے گا ایسا؟ چلیں یہ اب کوئی نہیں، ایسی جو بات ہم کر رہے ہیں نا، ہائی مورل گراؤنڈ نہیں ہوگی اور نہ اس کی کوئی آئینی اس طرح حیثیت ہے، نہ اپوزیشن اس طرح بیٹھے گی، نہ اس طرح پاسبل ہے. اس پہ عدالتیں یقیناً پھر انٹروین کریں گے. چلیں شفیق امان صاحب، اب فائنلی جی اب مطلب سیاسی صورتحال اس وقت بہتر نہیں ہے اور احتجاج بھی ہوگا، اپوزیشن بھی کرے گی، حکومت کی طرف سے تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بھی کریں گے. سو یہ جو ایک سیاسی آئینی بحران میں نہیں کہتا، لیکن جو سیاسی بحران ہے یہ کتنا نقصان دہ اور اس کا حل کیا ہے؟ فوری انتخابات اس کا حل ہیں یا پہلے صورتحال نارمل ہو اس کے بعد ہم انتخابات کی طرف جائیں؟ اچھا، ایک اس میں بریکنگ نیوز بھی ہے. شہزاد کے سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کی غیر آئینی تحلیل کا جو مبینہ طور پر آج کچھ نوٹس دے لیا اور خصوصی بینچ بھی تشکیل دے دی ہے. ذرا ایک دفعہ پھر بتائیے گا. میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو اسمبلی کو تحلیل کرنے کے حوالے سے مبینہ طور پر جو ایک اقدام ہے غیر آئینی کو کہا گیا ہوگا، یقیناً کیا انہوں نے سمجھا ہوگا، اچھا اس کے اوپر انہوں نے نوٹس لے لیا ہے آج کچھ. اور اچھا یہ شفیق صاحب، یہ میں گزارش کروں کہ آپ کے پاس یقیناً معلومات ہوگی، لیکن جو اطلاعات سوشل میڈیا یہ کچھ چلا رہا تھا کہ اس طرح کی سپریم کورٹ نے کوئی ایکشن لیا ہے، لیکن ابھی اطلاعات ہیں لیکن اس کی ہم مناسب اتنا سینسٹیو معاملہ ہے، ہم کوشش کریں گے. آپ کی بات درست ہے جب تک سپریم کورٹ کی جانب سے جی جب تک کوئی باضابطہ طور پر نہیں آ جاتا تو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. خیر آپ اپنی بات مکمل کر لیں.
हाँ, तो अब मामला ये है कि ये जो कह रहे थे अभी के असम्बलियां सूबाई जो है, सूबाई असम्बलियां इसलिए नहीं तोड़ी जा सकती कि आफ्टर 18th अमेंडमेंट जो है वहां पे चूंकि सिंध के अंदर सिंध हुकूमत जो है वो वज़ीर आला के पास मैंडेट है, वो तोड़ सकते हैं असम्बली। पंजाब के अंदर अदम इत्तेमाद का एक प्रोसेस चल रहा है और केपीके में जो वज़ीर आला केपीके उनका इख्तियार है पाकिस्तान में, तो वहां पे इसलिए ये नहीं असम्बलियां डिसॉल्व की गई। अच्छा, पंजाब और केपी की असेंबली तोड़ने में तो कोई मतलब मुश्किल पेश नहीं आएगी, तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है वहाँ पे, अगर वजीर आजम साहब ने कौमी असेंबली तोड़ी है तो वो भी फैसला वो कर सकते हैं अगर चाहें तो। नहीं, अपोजिशन अगर ये शहजाद भाई, अगर अपोजिशन ये कहती है कि कौमी जो सूबाई असेंबलियां जो है वो भी तोड़ी जानी चाहिए या उसको भी डिसॉल्व करना चाहिए, तो सिंध हुकूमत तो नहीं चाहेगी कि असेंबली डिसॉल्व हो। सिंध हुकूमत ना तोड़े, सिंध असेंबली ना टूटे, लेकिन ये कि मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि अगर आप इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। सो खैर एनीवेज चॉइस साहब, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि केयर टेकर सेटअप जो होगा वो डे टू डे मामलात को लेकर चलेगा, वो कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकता। ऐसी बात। तो गवर्नर कहाँ से आप लगाएंगे? गवर्नर कौन से सर? पंजाब का, जिसको आपने नोटिफाई किया है जी, हो गया। ओथ लेने हैं ना अभी। जी जी। तो ओथ आपका एक्ट जो है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, लॉफुल होगा, तभी वो ओथ ले सकेगा। ओथ तो उन्होंने स्पीकर पंजाब असेंबली से लेना है ना, गवर्नर से। स्पीकर तो मौजूद है पंजाब असेंबली। गवर्नर से स्पीकर गवर्नर जो है, सॉरी नहीं, गवर्नर तो चीफ जस्टिस से लेगा ना मेरे ख्याल। तो चीफ जस्टिस देना ना, तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला होगा तो चीफ जस्टिस क्या कहेगा? लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला अगर तय हो जाता है तो फिर तो कोई जब तय होगा तब होगा ना, अभी तो कुछ नहीं होगा। जी, फाइनल कमेंट असद खरल साहब क्विकली। ऐसा इशू नहीं है पंजाब के अंदर, तो कोई ऐसा इशू नहीं है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। असद खरल साहब जी फाइनली जी, अब ये हालात कहाँ जाते देख रहे हैं आप? हालात मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर एक वाइज बात, देखें अपोजिशन का मेन मुतालबा था कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाया जाए, जी मैंडेट जो है उसकी तरफ जाया जाए, वो पूरा हो गया। तो इमरान खान अगर तो इस पे चिपके रहते, असेंबलियां डिसॉल्व ना करते, तालदम करार दिलवा के इस रेगुलेशन को, तो वो खींचते अपने इक़्तिदार को कुर्सी के साथ चिमटते, तो फिर तो लोग अपोजिशन ये कहते। अब चूंकि वो इलेक्शन में फ्रेश मैंडेट जो कि अपोजिशन का मुतालबा था कि अब फ्रेश मैंडेट और अवाम जो है उसके पास जाया जाए, अवाम की अदालत में जाना चाहिए, इमरान खान जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो अब इमरान खान ने तो वही बात की है जो अपोजिशन चाहती थी, तो इसके ऊपर आप क्या शोर मचाएंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही। फाइनली जी शफीक अमान साहब आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? शफीक अमान साहब शायद हमारे साथ नहीं, आप ही कर दीजिए लास्ट। देखिए ये मामला, जैसे मैंने पहले कहा था, मैंने बहरान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, साथ को पसंद नहीं। बहरान है, संगीन बहरान है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने का हल्फ भी उठाती है और इंटरप्रिटेशन भी उन्होंने करनी है, आखिरी फैसला भी उन्होंने करना है, और तमाम अब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर होंगी, और तब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं आता, हमें अपनी ज़बानों में एहतियात करनी आप चाहिए। बहरान पाकिस्तान में जैसा कब नहीं रहता है, जस्टिस मुनीर का आपने फैसला मैं ये कहना चाहता था, मैं रुक गया कि कोई जज ये नहीं चाहेगा कि उसका नाम जस्टिस मुनीर के साथ लिखा जाए। जस्टिस मुनीर का फैसला, लेकिन आप पढ़ें उस पर जो भी आप तनकीद करें, उन्होंने 3 जुमले लिखे। उन्होंने कहा इस वक्त जो सियासी बहरान है हमारे सामने खड़ा है, या तो हम इसमें कूद के जान दे दें या वापस चले जाएं, तो या इस पे एक आईनी पुल बना के इस पे से गुजर जाएं। तो इस मौके पे भी अगर कोई बहरान आप समझते हैं इस तरह का है, सो एक आईनी पुल बना के निकलना है और अल्टीमेटली उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका अजीम चौधरी साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। आपका भी बहुत शुक्रिया जी असद खरल साहब, शफीक अमान साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर इस मौके पे, इस अहम दिन के मौके पर जारी रहेगी, और इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, लम्हा बदलती सूरत हाल, इस पर हम आपको आगाह करते रहेंगे। देखते रहिए PTV।